अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा अहमद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुल्क की तरक्की में हमेशा से औरत का किरदार बहुत अहम रहा है, तो उसी हवाले से हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी एक खातून सियासतदान है, गुलशन सुल्ताना थईम साहिबा। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये खातून सियासतदान हैं। इनका ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल भी रही हैं। सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। अब जो है हल्का एनए 182 से ये कौमी असम्बली की उम्मीदवार हैं। गुलशन सुल्ताना थईम साहिबा, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी थैंक यू आयशा। अच्छा गुलशन, ये बताएं कि आपका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के एक पसमानदा इलाके से है। क्या सोचकर आपने सियासत में एंट्री दी, आपने सियासत में कदम रखा और अपने करियर का आगाज आपने कब और कहाँ से किया? जी थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो ये है कि आप ना मेरे इलाके को पसमानदा ना करें, महरूम और मजलूम कहें। सही कि जब किसी का हक छीन लिया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती। तो अपने इलाके की इसी महरूमी और महकूमी को देखकर मैंने ये डिसीजन किया है कि आई शुड कम टू द पॉलिटिक्स एंड आई शुड सर्व द पाकिस्तान फ्रॉम द रूट्स। जो मेरा एरिया है, जहाँ से मेरे अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है, जिस मुजफ्फरगढ़ ने आई लव माई एरिया टू मच, जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे शनाख्ती कार्ड पे लफ्ज दिया, तो मेरे से पूछा भी उसी इलाके के बारे में जाएगा और मैं वहाँ के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ, उसी मट्टी उसी जन्मभूमि से मेरा ताल्लुक है। तो आई कैन सर्व इन अ बेटर वे। गुलशन, अगर आप इलेक्ट हो जाती हैं, असेंबली में मुंतखब हो जाती हैं, तो आप क्या समझती हैं असेंबली में जाकर अपने इलाके के लोगों के मसाइल किस तरह से आप हल करवाएंगी? और क्योंकि आप देख रही हैं कि बरादरी अज़म है, वडेरा शाही है, आप किस तरह मूव ऑन करेंगी? जी बिल्कुल आयशा, ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रिपल मास्टर्स की है, MPA कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, MSc कंप्यूटर साइंसेस, और नो आई एम एन एडवोकेट, वकील भी हूँ। तो मैं ये बेहतर समझती हूँ कि वहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म है। ये जो आपने बात की है ना बरादरी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुजफ्फरगढ़ NA 182 में सबसे ज्यादा थाइम बरादरी है, जो मुझे एज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये राइट भी बनता है थाइम बरादरी का कि मुजफ्फरगढ़ शहर जो है ये पूरा पहले थाइम बरादरी का था, और यहाँ पर ये मुजफ्फर साहब तो बाहर से आए थे, इन्होंने लीज पे रकबे लेकर अपना नाम ले लिया। पूरा मुजफ्फरगढ़ जो है वो डोनेटेड है थाइम बरादरी का। हमने स्कूल्स भी दिए, बैंक की जगह भी दी, कचहरी, थाना, ये सारा हम थाइम लोगों ने जो है ना, फजल हुसैन थाइम थे, उन्होंने जो है ना वो डोनेट किया, और आबादी भी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हमारा ही हक बनता है कि जहाँ पर जो बरादरी ज्यादा हो, उनके जो लोग हैं ना वो पॉलिटिक्स में आए और उसको रिप्रेजेंट करें। सियासतदान होने के साथ साथ आप एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो असेंबली में पहुंचकर आप अपने इदारों के लिए क्या इस्लाहात करेंगे? मतलब आप क्या समझते हैं कि हमारे इदारों में बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? बिल्कुल आयशा, एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो बीइंग अ लॉयर, एक कानूनदान होने के नाते से जो मैंने ड्रॉबैक फील किया है, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ब्रिटिश लॉ है, हम बेसिकली मुस्लिम्स हैं, और जो लॉ है जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो ब्रिटिश है। ये दोनों जो हमारे कंट्राडिक्शन है ना, इससे चेंज नहीं आ रहा। मतलब ये है कि हमारे इस्लामिक, अगर इफ वी आर द मुस्लिम्स, मुस्लिम कंट्री में भी रहते हैं, तो इसका जो लॉ है वो ब्रिटिश नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लाइक जैसे ये कहते हैं ना कि एक बंदा करप्ट है, अब करप्ट की जो सजा इस्लाम के अंदर है वो तो सरतन से जुदा है। चोर का हाथ काट देना है, झूठे की जुबान काट देनी है, वालिदैन के नाफरमान है उसको संसार करें, जानी और जानिया और इनकी सजाएं हैं। अब ब्रिटिश लॉ में ये है कि आप चोर को छोड़ दें, 6 साल सजा है, 7 साल सजा है, जैसे कि यूरोप में किया हुआ है। भाई उन्होंने जेलें भर दी हैं और इतने इतने साल सजाएं दे दी हैं, खाने अंदर पक रहे हैं, सुप्रीटेंडेंट जेल बैठा हुआ है, 7 साल 10 साल 15 20 साल के बाद जब वो करप्ट वापस आता है तो वो पहले से भी ज्यादा यानी कि जुर्म करता है, और उसकी पूरी फैमिली उस चोर को जो है ना हर पेशी पे जाती है, खाना भी देती है बकायदा, यानी पिछला खानदान जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गया उसे चोर को बचाने के लिए और उसकी सजा के लिए। जब अगर हम इसको इस्लामिक ला कर दें ना, मेरी एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आके ही सारा सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। अगर हम करना तो पब्लिक ने, पब्लिक जब चाहेगी और वो नुमाइंदे ऐसे लाएगी जिनकी तरबियत होगी, जिनको दीन का भी पता होगा, जिनको इस्लामिक लॉ का पता होगा, वो कानून बनाएंगे, वजारत कानून जो है वो अदालतों के अंदर लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, और हर पाकिस्तानी को जो है ना वो उसी तरह से रिलीफ मिलेगा जैसे वो चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आम आवाम भी इससे अवेयर नहीं है।
اور کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں آ رہا کہ جو اس کو اسلامک لا کو اسمبلی سے پاس کروا کے لے آئے. تو اس لیے میری یہی کوشش ہے کہ اگر میں آئی ووڈ بی دا ممبر قومی اسمبلی, وہاں پر جا کر میں یہ پروٹیسٹ کروں گی اور وہاں پر یہ لاؤں گی کہ آپ جو ہے نا, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ مولوی اور ذاکر تو ہمیں نہ بتاتے رہے نا, ہم خود اس کو امپلیمنٹ کریں کہ ہم آیا برٹش ہیں یا آیا مسلم ہیں, ہم اپنے یہ کنٹراڈکشن جو ہمارے آئیڈیالوجی ہماری کوئی ہے امپلیمنٹیشن کسی چیز کے, اس کو واضح طور پر کلیئر کریں. کلیئر کرنے کے بعد یہ جب لا آ جائے گا تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل ایزی ہو جائے گا. تو میری یہی ہے کہ اداروں کے اندر ایک کرپٹ بندہ پکڑا جاتا ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ نیب نے لوگوں کو اٹھا لیا کہ وہ کرپٹ ہے, جب وہاں پہ چلے گئے اس کا لین دین ہو کے اس کی کوئی سزا نہیں ہے, ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اسی کے کہ میری جان بچ جائے. جب چور بچ جائے گا تو معاشرے کے اندر ناسور پیدا ہوگا. چوروں کو بچنا ہی نہیں چاہیے. وہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو اتنا تنگ کرے گا اور معاشرے کے اندر ہیرسمنٹ ہوگی. معاشرہ جو ہے وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوگا کہ میرے چوری نہ ہو جائے, میرے سے کوئی چھین لا رہے. تو جب اس کو سزا ہی نہیں ملتی, یہ سزا کہاں سے نہیں ملتی, یہ برٹش لا کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ابھی تک جہاں پہ آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں, آپ برطانیہ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ چور اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. اے ٹی ایم سے بھی چوری ہو رہی ہے, بینکنگ سے بھی چوری ہو رہی ہے. آپ کبھی ان کی ویڈیوز دیکھیں, خواتین شاپنگ سینٹر میں بھی نہیں ہیں تو اپنے اندر وہ چوریاں کر کے لا رہی ہے, کیونکہ چور کسی کو سزا مل جاتی تو معاشرہ پاک ہو جاتا. تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں قانون دان ہونے کے حیثیت سے میں اپنے نبی کا قانون جو ہے نا, جو میرے اللہ کا قانون ہے, اگر میں مسلم ہوں, ضروری نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں اور میں جناب علی وہاں سے فتوے لے کر آؤں, نہیں, ہم مسلم ہیں. ایوری بڈی شوڈ کنسیڈر دس کہ ہم نے لا کون سا لے کر آنا ہے, تو اس کے بعد ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ان شارٹ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ قانون تو ہے ہمارے ملک میں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس پر عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا. لیکن ایک طبقہ ہے جہاں تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر جا کر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. کیونکہ مطلب ایک حد تک تو ہوتا ہے, اس سے اوپر لیول پہ ایک کلاس ہے جہاں یعنی ہر قانون جو ہے وہ پھر ایک مطلب قانون کے بھی ہاتھ جو ہے نا پر جلتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. صحیح ہے, مطلب آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو آپ یعنی اس قانون کو امپلیمنٹ کرائیں گی, جو ہمارا اسلامک لا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کرائیں گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملکی صورتحال جو ہے وہ کافی عدم استحکام کا شکار ہے. سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنی وفاداریاں چینج کر رہی ہیں, سچویشن جو ہے وہ ہر لمحہ چینج ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اس روایتی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے یا اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے مزید؟ نہیں عائشہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو روایتی سیاست اور ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. پاکستان ایک گھر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے رہنے والے تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ اس کے باشندے ہیں. اس کے اندر مختلف لیڈرز بھی ہیں, ان کا اپنا ذہن بھی ہے, ان کی اپنی مینٹلٹی بھی ہے, لیکن ہم سب نے رہنا تو پاکستان میں ہے نا. بالکل. ہم یہ کہیں کہ ایک جو ہے نا وہ اگر بہت ہی زیادہ اوپر چلا جائے اور باقیوں کو مار دیا جائے یا ان کو یہ کر دیا جائے, وہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا. ہمیں جب تک ہم مل کر نہیں رہیں گے تو اس میں جو سیاسی عدم استحکام ہے, عوام ساری کو انہوں نے الجھایا ہوا ہوتا ہے. ہر دور میں یہی ہوتا رہا. پہلے کبھی مارشل لا کا ہوا, کبھی جمہوریت نہیں آئی, کبھی کوئی انہوں نے پروپیگنڈا کر کے. اب جو مین ایشو انہوں نے بنایا وہ جی کرپشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بھائی آپ آ گئے ہو نا تو کرپشن جو ہے نا اس والی بات کو آپ چھوڑ دیں. What are you delivering to your nation? کیونکہ اگر آپ الیکٹ ہو کر آئے دیکھیں جو کرپٹ تھے وہ تو گئے, جی ہاں کرپشن کے نام پہ گئے نا. بالکل. آپ الیکٹ ہو کر آئے ہیں چینج کے نام پر, تو آپ اپنے آپ کو پروو کریں کہ آپ نے کیا چینج دیا, آپ کیا چینج لائے. اپنے آپ کو پروو کریں, اپنے کام پر کانسنٹریٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ کسی کو بھی مطلب نشانہ بنا رہے ہیں کسی کو. وہ تو جو کرپٹ تھے وہ تو چلے گئے, چلو مان لیا وہ کرپٹ تھے, کرپشن کے نام پر چلے گئے. آپ دوسروں کو کیا اسپیس دے رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو کیا پروو کیا کہ آپ کیا چینج لائے ہیں اور آپ نے اس ملک کے لیے مطلب مزید آپ نے کیا کیا ہے. تو اپنے آپ کو پروو کرنے کا. دیکھیں اگر یہ کسی کی کرپشن پروف بھی کر لیتی ہے نا گورنمنٹ, اس کی سزا کیا ہے؟ کسی کو پھانسی تو ہونے سے رہی. بالکل ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہونا. میں کہتی ہوں کہ مجھے نا مشرف کا یہ NRO بہت پسند تھا. اس نے جھگڑے ختم کر دیا کہ پچھلی بات ختم, آگے سے کام شروع کرے. تو بھائی کہیں پہ تو اس بات کو ٹک لگاؤ نا کہ بات ختم ہو گئی ہے. کرپشن تو جس کو اٹھایا ہے کسی کو سزا ہونی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے بہت سے لوگ ہیں, ان کو بھی سزا نہیں ہونی, ان کو بھی سزا نہیں ہونی. جو ہو گیا اس کو چھوڑیں, آپ آگے چلیں. ہم کہاں جائیں, ہم عوام کہاں جائیں.
عوام تو انہیں کے ڈرامے دیکھ رہی ہے, کبھی کوئی کسی پہ الزام لگ رہا ہے, پکڑا دکڑا کسی کو نہیں ہے, پھانسی کسی کو نہیں ہوئی, ہاتھ کسی کا نہیں کاٹا گیا. ہمارے تو 5 سال ضائع ہو گئے یہ کرپشن سن 22 سال پچھلے, اور 5 years ضائع ہو گئے. آپ سمجھتی ہیں تحریک عدم اعتماد جو وزیر اعظم کے خلاف آج چل رہی ہے کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اگر وزیر اعظم رہ بھی جاتا ہے تو پاکستان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, وزیر اعظم اتر بھی جاتا ہے تو پاکستان کا کوئی نقصان خاص نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو جو ہے نا دل بڑا کر لینا چاہیے. بیسیکلی یہ ہے کہ وہ لوگ ہار گئے ہیں, آپ جیت گئے ہیں. آپ نے 4 سالوں کے اندر, کرونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نا, آسمان سے آفت نازل ہوئی ہے نا, وہ نہ پی ایم این لے کے آئی ہے, نہ کیو لے کر آئی ہے, اور نہ ہی جناب پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. وہ تو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے, اللہ کی طرف سے بھی تو آزمائشیں ہوتی ہے نا. لیکن آپ اپنی ناکامی کو روکنے کے لیے آپ نے ان کو گھر بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جس تقریر میں بھی ہے تو پی ایم صاحب نے جو ہے نا ان کی مطلب ہے ہر وقت انہی کا ذکر کرنا ہے, انہی کے اوپر کر. اب جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آرام سے وہ بیٹھے ہوئے, آپ ان کو ٹارچر کریں گے, ان کے اوپر باتیں کریں گے, ان کی کرپشن کی باتیں کریں گے, ہونا آپ سے کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, عوام کو دکھانے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. آپ کیوں ٹیز کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں پاکستانی ہے, اب مسلمان ہے, وہ ہمارے ملک کے, انہوں نے اپنے اپنے طور پر سب نے بڑی کوشش کی ہوئی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. سب کے پیپلز پارٹی کے بہت سے احسانات ہیں, نون لیگ کے بہت احسانات ہیں. اخلاقی طور پر بھی بڑا برا لگتا ہے جب آپ اتنے بڑے لیڈرز کو لے کر اور جناب علی کرپشن دکھا رہے ہیں, پھر یا تو آپ کوئی پھانسی دے, کوئی قانون بنائے, کوئی ہو سکے, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اس میں وزیر اعظم صاحب کو دل بڑا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی میجورٹی ہے. وہ ساری ٹیمیں اگر اتر گئی, مل گئی ہیں, اگر آپ اتنے ہی صحیح تھے نا, عثمان بزدار کو نہیں اتارنا چاہیے تھا, اس کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے. ہم اس چیز پہ خوش تھے. ایک تو عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے تھے. دیکھیں ہمارے جنوبی پنجاب کو عمران خان نے چن کے نا یہ ہمیں بہت بڑا اعزاز دیا تھا. وہ بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, جس طرح بھی آپ کرا رہے ہیں سارے لوگوں کو, ہمیں بڑا اچھا لگا. اب آپ نے جہانگیر ترین اور ان لوگوں نے جو ہے نا آپ کو بلیک میل کیا ہے. آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ نے جنوبی پنجاب کے بندے کو جو ہے نا وہ آپ نے پھر وہی اپر پنجاب کا بندہ لے کے گلی کا بکرا بنا دیا, اور وہ مطلب چودھری برادران کئی دفعہ بن چکے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں اور اسپیکر بھی بن چکے ہیں, بار بار انہی کی باریاں دے کر. اس کے بعد یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم ساتھ ہو گئی ہے. وزیر اعظم صرف آپ نے ویسے واپس آنا, آپ واپس آ کر 22 سال کی محنت میں آپ نے 4 سال وزیر اعظم شپ کر لی ہے. اگر 1 سال کے لیے آپ پہلے تو یہی کہتے تھے کہ جناب برطانیہ کا وزیر اعظم اتر گیا, فلانا اتر گیا, تو آپ چپ کرے واپس آ جائیں. عمران خان یقین کرو اگر عدم اعتماد سے واپس آ جائے نا یہ ہیرو بن جاتا اور عثمان بزدار کو بھی نہ اتارتا. لیکن آپ کے اندر بھی تو وہی احساس کمتری ہے, آپ کو بھی تو اسی طرح سے اپنی اس کا شوق ہے کرسی کا, کرسی عزیز چاہیے. کرسی سے کوئی بھی نہیں اترنا چاہتا, چاہے وہ مشرف تھا, چاہے وہ جناب بھٹو تھے, چاہے جناب نواز شریف ہے, چاہے اتارا تھی, سب کو اتارا گیا, اترنا کسی نے نہیں, اترنا کسی نے بھی نہیں. ہم نے تو کہا وزیر اعظم چپ کر کے استعفا دے کے آ جائے گا جیسے عثمان بزدار آئے, لیکن یہ تو بالکل ہی نہیں مار رہا. ہمیں تو خطرہ ہے کہ کہیں جو ہے نا یہ صدارتی نظام, گورنر راج یا کچھ اس طرح کا نہ لے آئے, ہم لوگ پھر نہ مصیبت میں پھنس جائیں. تو وزیر اعظم صاحب کو ضد چھوڑ دینی چاہیے, اللہ پہ چھوڑ دے, واپس آئے. اب روٹس لیول سے نا لوگوں کو ٹکٹس دے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کو طبقہ لا کر اس کو میجورٹی مل جائے گی, اور پھر یہ اپنی منمانی سے کوئی بھی قانون پاس کر سکتا. اچھا, پاکستان اور خاص طور پر اپنے علاقے کی عورتوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں کہ کس طرح مطلب وہ آگے آ کر ملکی ترقی میں اپنا کردار, مثبت کردار اپنا ادا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, خواتین کے لیے ہی میں فائٹ کر رہی ہوں, اس کمزور طبقے کے لیے. اور میرا پیغام خاص طور پہ جو ہے نا وہ کھاتے پیتے گھروں کی خواتین سے, جو اسٹیبلش ہیں, جن کے مرد سیٹل ہیں, جو مربے ہیں, جو بزنسز وغیرہ کرتی ہیں, وہ خواتین, یا جو پولیٹکس میں ہیں وہ خواتین جو ہے نا وہ روٹس لیول پہ ہیں. اب دیکھیں عائشہ, ہمارے پاس 18 سینیٹر خواتین ہیں, سوائے ثانیہ نشتر کے میں نے کسی عورت کو کام کرتے ہوئے فیلڈ میں نہیں دیکھا. وہ خاتون واحد عورت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے پورا احساس کفالت کا ڈیٹا لے کے, اور دن رات کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جناب باقی 17 کہاں ہیں, وہ جو گودوں کی, جاگیرداروں کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی اے سی لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً کوئی 70 سے 72 ایم این ایز ہیں. مجھے تو کوئی ایم این اے نظر نہیں آتی, ساریوں نے جناب علی کھانے پینے اور مردوں کے وہی آپ پیمپر اور بچے سارا. بھائی یو آر دا ممبر آف نیشنل اسمبلی, وائی آر یو ناٹ کمنگ؟ آپ عورت کے لیے تو کچھ کر لیں, احساس کفالت کے ڈپارٹمنٹس کو ہی تو چیک کر لیں. ایٹ لیسٹ وہ جو بیسک حقوق ہیں عورت کے وہ تو دیں, عورتیں تو دے دینا. اب کسی نے منع کیا میں اس کو کہ آپ علاقوں میں وزٹ نہ کریں, آپ الیکٹ ہو کر آتی ہیں تو اتنا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بیسک حقوق. کسی کی آپ تنخواہیں لے رہی ہے, کیا تھی. اس کے بعد ایم پی ایز ہو گئی,
ٹھیک ہے نا, وہ 150-200 جتنی بھی خاتون ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی کوئی اس کے اندر نہیں ہے, تنخواہیں لی, اسمبلیاں میں گئی, 2-3 باتیں کی, پھر گھر آئی, وہی پک اینڈ ڈراپ اور بچے اور وہی جناب اپنے فیشن, اور وہیں سے چلی گئی. میں آپ کو ممبر ضلع کونسل کی ایگزامپل دیتی ہوں. وی آر 15 ممبر ضلع کونسل ان ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ. میں واحد خاتون ہوں جو اکیلی احساس کفالت میں جاتی ہوں, عورتوں کی انگلیاں پکڑ کے, ان کے گونگے بہرے عورتیں جو ہیں ان کے بچوں کے میں کارڈز بنواتی ہوں, ان کے ساتھ جناب علی میں قرآن مجید ان کو کلخانیوں پہ سناتی ہوں. تو اتنی بیچاری محروم اور محکوم ہے, 14 عورتیں, یقین کریں ایک اور عورت ہے وہ NGO کے ساتھ کام کرتی ہے. 13 خواتین مظفر گڑھ میں نظر ہی نہیں آتی ہیں. وہ کن کی ہیں؟ یہاں کے جگیرداروں کی بیٹی ہیں. کوئی جناب گوپانگ فیملی سے ہے, تو کوئی گلو سے ہے, کوئی بھٹا فیملی سے ہے, کوئی کہیں سے ہے. وہ آئیں اور ایسے ہی جناب چپ کر کے اپنے وہ فنڈ شنڈ لیے, ان کے مردوں نے لی. دیکھیں یہ زیادتی ہے. آپ عورت کے لیے تو کام کرو نا, یہ اس میں مردوں کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ کوئی عورت کبھی بھی, میرے خیال میں ہمارے بھائی, ہمارے باپ, ہمارے خاوند کبھی بھی منع نہیں کریں گے اگر ہم عورتوں کے جا کے عورتوں کے مسائل سنیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ جو عہدے داران عورتیں ہیں, پلیز آپ آئیں, ان غریب عورتوں کو آپ جو ہے نا فیکٹریاں لگا کر دیں, ان کو آپ دکانیں لگا کر دیں, ان کے لیے لا بنائیں. لیڈی پولیس بیٹھی ہوئی ہے تاکہ یہ فائنینشلی ساؤنڈ ہو. جب یہ عورت بیچاری ساؤنڈ ہوگی, جو ہماری کسان عورت ہے, جو گھاس کاٹتی ہے, وہ گھاس جو ہے نا وہ جانور کھاتا ہے, اس جانور کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں. وہ بکری جو ہے نا وہ ہمارے گوشت اور دودھ کے کام آتی ہے. وہ جو مرغی ہے اس کا ہم انڈا بھی کھاتے ہیں اور اس کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں. تو وہ کسان جو گاجریں چن چن کر ہمیں بھیجتی ہے, جو گندم کاٹ کاٹ کرنا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان عورتوں کو دیکھ کر, جو پیٹ میں کام کر کے, وی آر اگریرین. زراعت اصل ریڑھ کی ہڈی یہی 60% عورت ہے. تو اس عورت کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ ان کے کارڈ بھی نہیں بنے, ان کے اولڈ ایج بینیفٹس بھی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی میڈیکل کی سہولتیں بھی نہیں ہے. اتنا ظلم ہے. اور میں نے یہی پرومس کیا ہے, میں آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ جتنی سینیٹر بیٹھی ہوئی ہیں, MLAs, MPs خواتین, پلیز آپ میرے ساتھ رابطہ کریں, آپ میرے ساتھ دیں, اور ان تمام پاکستان کی 60% عورت کو ہم عورت ہی اٹھ پڑے نا, ان کے لیے کام کریں. تو میرے خیال میں پاکستان کی اکانومی بھی بوسٹ اپ ہوئے گی, وہ بھی آگے جائے گی. یہ جو ہماری GNP بھی اضافہ ہوگا, GDP بھی اضافہ ہوگا. اتنی سارے 60% عورت جو ہے وہ مظلوم اور محکوم اور رو رہی ہے. تو میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں, اور آپ کو بھی یہی ان سب کو پیغام دیتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور ہم عورتیں ہی عورتوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ. اچھا گلشن, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ایک کوشچن میں آپ سے پرسنل کرنا چاہوں گی. دیکھیں ایک بڑے مشہور سی بات ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, جی کہتے ہیں. تو لیکن میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ ہر عورت, ایک کامیاب عورت کے پیچھے کسی ایک مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. وہ مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے, مطلب آپ کے والد ہو سکتے ہیں, آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں, آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے گھر سے تعلق ہے, نہ میں کسی پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد صاحب بیوروکریٹ تھے, پٹواری تھے, اور اس کے بعد قانون گو تھے. لیکن یقین کریں کہ میرے والد صاحب کا جو ویژن تھا نا, میں انہیں ایک غریب بھٹو کہہ سکتی ہوں. میرے والد صاحب نے میرے نام رقبہ کروایا. جو میں آپ کو سٹوری بتاؤں کہ میری زندگی میں میرے والد صاحب نے اس دور میں, رنگپور سے میرا تعلق ہے, تقریباً 2 مربع رقبہ میرے نام اس وقت کرایا جب بیٹی کے پیدائش پہ بھی لوگ روتے تھے. پہلی میری پیدائش پہ میرے والد صاحب نے منتے مان کے, یہ جو سلطان ہے نا, یہ حضرت سلطان بہو سے مطلب میری کنیت میرے والد صاحب نے وہاں سے مانگا کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے. وہ ایسا مرد تھا جس نے بیٹی مانگی, لوگ کہتے ہیں نہ ہو. اس کے بعد انہوں نے میری اتنی تربیت کی, میری تعلیم کے اوپر اخراجات میرے بھائیوں کے برابر انہوں نے دیا. پھر مجھے اندر اتنا تحفظ دیا کہ گھر کے فیصلے میں چھوٹی تھی پھر بھی مجھے وہ امپورٹنس دیتے تھے. اس کے بعد تعلیم میں یہ ہوا کہ میں پڑھتی جاتی تھی اور ٹاپ کرتی جاتی تھی. اب مجھے بھی پتا تھا میرے ابو کو تعلیم بہت پسند ہے. جب میں میرج پہ آئی تو میرے ابو نے کہا کہ اگر میں نے بیٹوں کے اوپر خرچ کیا تو بیٹی کے اوپر کیوں نہ خرچ کروں. مجھے قائد اعظم یونیورسٹی تک ایڈمیشن دلائے. ہاں ایک چیز ہے, ابو مجھے یوں کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے شٹل کاک برقع پہنا ہے. تو آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ میرے والد نے وہ جو برقع مجھے پہنایا نا, میں نے BA تک شٹل کاک برقع پہنا, وہ مجھے میرا تحفظ تھا. کیونکہ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے. جب میں کالج جاتی تھی مجھے کون چھوڑنے جاتا, میں ٹیوشن پہ جاتی مجھے کون چھوڑنے جاتا. تو میرے باپ نے مجھے قانون کی وہ جو چادر پہنا دی نا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ میرے لیے سیکورٹی ہو گئی. اس کے بعد میرے باپ نے مجھے لیڈی ڈاکٹر نہیں بنے دیا. میرے باپ نے کہا یہ تو عورتوں والا, اور یہ میری بیٹی کو سوشل کام کرے, کوئی بڑی ہو. پھر مجھے پنچایتوں میں لے جاتے تھے, مجھے جو ہے نا اپنے غربا اور وہاں پہ چیئرمین تھے ان لوگوں کے پاس لے کے نا میری انگلی سے پکڑ پکڑ کر مجھے دکھاتے تھے, یہ تیرا چاچا ہے, یہ تیرا ماما ہے, یہ تیرے علاقے کا ہے. تو مطلب یہی پالیٹکس کے لیے میرے باپ تیار کرتے تھے. پھر مجھے مذہبی تعلیم میرے والد صاحب نے دی جو آج میری پالیٹکس میں کام آ رہی ہے, کہ اس مذہبی تعلیم کی وجہ سے میرا ویژن کلیئر ہوا ہے کہ میں نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت بی بی
زینب سلام اللہ کو کاپی کیا ہے کہ اگر آل رسول جو ہے ان کی خواتین دین کو بازاروں میں جا کر اور بچا سکتی ہیں تو وائی ناٹ بی. تو اس کے بعد جب میں میرے والد صاحب 98 میں ان کی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے فوت ہو گئے, جب میں پریکٹیکل لائف میں آئی اور مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تعلیم بھی ایک میرا باپ جو مجھے تحفہ دے گیا تھا اور دوسرا زمین دے گیا تھا. یہ فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے جو ہے نا میں آج کامیاب ہوں. میں اپنے ہی پیسے سے میں الیکشن بھی لڑتی ہوں, اپنے میرے دیرے ہیں, میری گاڑی ہے میرے پاس. یہ تو فائنینشیل چیز اصل بات یہی تھی نا کہ اگر آپ بیٹی سے یہ بیٹے کو تو آپ فائنینشلی ساؤنڈ کر جاتے ہیں, جب بیٹی کو فائنینشلی ساؤنڈ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ڈیسیژن کرے گی. مطلب ان شارٹ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو وہ اپنے ڈیسیژنز بہت آسانی سے لے سکتی ہے, مطلب اس کو جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے. تو یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, یہ تو ہم لوگوں نے یعنی لوگوں نے خود سے وہ کر لیا, ادروائز مذہب نے یہ حق دیا ہے عورت کو اور یہ اس کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے اس کا رائٹ. اور اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈیسیژنز بہت آسانی سے لے سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے بھائی ہمیں سیاست میں نہیں آنے دیتے, اگر ان کے پاس پیسے تو وہ خود کیوں نہ لڑے. ہمارے پاس پیسے ہم خود لڑیں, کوئی بھی منع نہیں کرے گا. اب میرے بھائی ہیں, مطلب میرے ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں, لیکن پیسہ میرا اپنا ہوتا ہے. جو میں نے پرابلم فیل کیا نا کہ جس دن میں نے ان سے پیسہ لینا شروع کر دیا یا پیسہ مانگنا شروع کر دیا, وہ کہیں گے ہم خود لڑتے ہیں. تو ویسے ایک حقیقت بات بھی ہے کہ جس کے پاس پیسے اسی کو لڑنا چاہیے. جب عورتیں آپ اپنے پاس پیسے نہیں رکھتی, دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی نا, ان کے پاس پیسے تھے, باپ کی جائیداد تھی, ہسبینڈ بھی ساتھ چل پڑا, بھائی بھی ساتھ چل پڑے, سب چل پڑے اور وہ پاکستان کی 2 دفعہ وزیر اعظم بنی. اب اسی طرح سے جو خاص طور پہ پیسے والی عورتیں ہیں وہ اپنا ذرا ویژن بھی براؤڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ کچھ عورتوں کے پاس پیسے ہیں بھی صحیح تو وہ اچھا مشن نہیں لیتی. اب وہ میرے بھائی جو ہیں ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, میری برادری بھی سپورٹ کرتی ہے, لیکن سپورٹ کس چیز میں کرتے ہیں, اخلاقی طور پر کوئی سپورٹ کرتا ہے. فائنینشلی کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر سپورٹ کرے گا تو وہ اس سے گیو اینڈ ٹیک ہوئے گی. آپ نے اس کو بینیفٹس دینے, آپ ان کو فنڈ دے رہے ہیں, آپ ان کو نوکریاں دے رہے ہیں, کسی چیز میں کر رہے ہیں, تو جیسے مرد کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی عورت کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ رونے دھونے والا جو طریقہ ہے نا اس کو ختم کریں اور اپنے پیسے سے آپ اپلائی کریں. آپ الیکشن میں اپنے دیرے چلائیں, آپ کو کوئی بھی نہیں کھا جائے گا, کوئی بھی منع نہیں کرے گا. آپ کہیں کہ پیسہ خاوند کا ہو, بھائی کا پیسہ ہو اور جناب آپ وہاں پر چودرانی بن جائیں, تو یہ بالکل نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت شکریہ گلشن سلطانہ تھیم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو عائشہ, تھینک یو سو نائس.